ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने 18 से 20 अगस्त के दरमियान हिंदुस्तान का दौरा किया और उनकी मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी से, जयशंकर से फॉरेन मिनिस्टर से, और अजीत डोवल से जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इंडियन मीडिया एक वावेला मचा रहा है कि ये रीसेट हो गया, रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। ये क्या रीसेट हो गया, किस लेवल पर रीसेट हो गया, और आखिर चाइना और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं क्या, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। इसको मैंने कुछ अदवार में बांट दिया है। सबसे पहले इसकी तारीख़ पे बात करेंगे कि इनके ताल्लुकात तारीख़ी तौर पर कैसे रहे हैं। इसको मैंने कुछ सेक्शंस में बांटा है, कुछ अदवार में बांटा है। उसके बाद क्रक्स निकाल लेंगे कि असल में इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इन दोनों के दरमियान में है, और इसका एक जायज़ा ले लेंगे, एक तज्जिया कर लेंगे कि क्या वाकई ये एक रीसेट है, और अगर रीसेट है तो किस लेवल का रीसेट है। तो आइए आगाज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत और चीन के ताल्लुकात, इसकी तारीख़ बहुत पेचीदा है, दिलचस्प भी है और सबक आमोज़ भी है। ये 1947 से शुरू होती है जब भारत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, और 1949 में चीन कम्युनिस्ट इनकलाब आया जिसके नतीजे में अवामी जमहूरिया चीन कायम हुआ। दोनों ममालिक एशियाई पड़ोसी हैं और उनकी सरहद तकरीबन 3,488 किलोमीटर लंबी है जो हिमालय की बुलंद पहाड़ों से गुजरती है। ये सरहद तारीखी तौर पर कभी वाज़ेह तौर पर तय नहीं की गई, जो बाद में तनाज़ात का बाइस भी बनी। आइए इस तारीख़ को मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ। पहला मरहला आता है 1947 से 1959 तक का, जो इब्तदाई दोस्ती और 5 असूल जिन्हें कि 5 शिलिंग भी कहा जाता है, उसका दौर। 1947 में भारत की आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत ने चीन को एक अहम पड़ोसी मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया और उसे अपना हिस्सा बना लिया, भारत ने इसे कबूल कर लिया और कोई शदीद एहतजाज नहीं किया। उस दौर की सबसे अहम पेशरफ्त 1954 का 5 असूलों, जिन्हें कि 5 शिलें भी कहते हैं, उन पर मबनी एक मुआहदा था जिसे पंचशिल कहा जाता है। और ये उसूल थे एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम, अदम जारहियत, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत, मुसावात और बाहमी फ़ायदा, और पुरअमन बक़ाए बाहिमी। ये हिंदी चीनी भाई भाई का मशहूर नारे वाला दौर था, जहां भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और चीनी रहनुमा चू एन-लाई ने मुतअद्दिद मुलाकातें की और दोस्ती की बुनियाद रखी। भारत ने चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल सीट दिलवाने की कोशिश भी की, जो उस वक्त ताइवान के पास थी। उस दौर में दोनों ममालिक ने सकाफती और इक़्तिसादी तबादले शुरू किए और नेहरू का 1954 का दौरा चीन एक संग मील था। लेकिन इसी दौर में सरहदी तनाज़ात के बीज बोए जा रहे थे, ख़ास तौर पर अक्साई चिन के इलाके में, जहाँ चीन ने एक शाहराह तामीर की और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन जनूबी तिब्बत कहता है, उस पर दावे शुरू हो गए। लेकिन इस दौर में ये तनाज़ात अभी सतह के नीचे थे, लावा बनकर फटे नहीं थे। दूसरा दौर सन 1960 से सन 1975 की दिहाई का आता है। ये दौर भारत और चीन के ताल्लुकात की तारीख़ का सबसे तारीख बाब है। 1959 में तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा जो हैं, उनके तिब्बत से फ़रार और भारत में उनकी सियासी पनाह, इस वाक़े ने चीन को भरम कर दिया, शदीद खफा कर दिया, नाराज़ कर दिया, क्योंकि चीन इसे अपने अंदरूनी मामले में मदाखलत समझता था। इसके नतीजे में सरहदी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए और 1962 में ये तनाज़ा एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गया। चीन ने भारत पर हमला किया, अक्साई चिन पर कब्ज़ा कर लिया और शुमाल मशरक़ी इलाकों में भी पेशकदमी की। भारतीय फ़ौज को शदीद नुकसान हुआ, हज़ारों फ़ौजी हलाक हुए और भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग सिर्फ 1 माह जारी रही और चीन ने यकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी का ऐलान भी कर दिया, लेकिन उसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दिहाइयों के लिए, इस वाक़े ने, इस जंग ने मुंजमद कर दिया। इस जंग के बाद भारत ने अमेरिका और सोवियत यूनियन से करीब होने की कोशिशें की ताकि चीन के उसका मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के करीब हो गया, जो भारत का रिवायती हरीफ था। 1965 की पाक भारत जंग में चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की, और 1971 की जंग, जिसमें बांग्लादेश की आज़ादी हुई, उनकी अलहदगी हुई पाकिस्तान से, मशरक़ी पाकिस्तान की और मगरबी पाकिस्तान की, उसमें भी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जो भारत के लिए एक धचका था। उस दौर में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर कोई राब्ता नहीं था और तनाव की वजह से सरहदी इलाकों में फ़ौजी तैनाती बढ़ाई गई थी। ये दौर तकरीबन 15 साल तक जारी रहा
اور اس نے دونوں ممالک کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو مزید گہرا کر دیا۔ تیسرا دور آتا ہے سن 1976 سے سن 2000 تک۔ سن 1979 میں بھارت اور چین نے سفارتی سطح پر بات چیت دوبارہ شروع کی، اس کا آغاز کیا۔ 1980 کی دہائی میں دونوں ممالک نے سرحدی تنازعات کو الگ رکھ کر اقتصادی اور ثقافتی تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 1984 میں اندرا گاندھی جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی، انہیں ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے، اور 1988 میں انہوں نے چین کا ایک اہم دورہ کیا جو بھارت چین کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک سنگ میل کی اہمیت رکھتا ہے، جہاں انہوں نے چینی رہنما ڈینگ شاؤپنگ سے ملاقات کی، اور دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھنی چاہیے، لیکن اسے دوسرے شعبوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس دور میں دونوں ممالک نے سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھا اور امن برقرار رکھنے کے لیے متعدد معاہدے بھی کیے، جیسے سن 1993 میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر امن اور سکون برقرار رکھنے کا معاہدہ، اور سن 1996 کا اعتماد سازی کے اقدامات کا معاہدہ۔ سن 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی نے تعاون کو مزید فروغ دیا۔ چین کی اقتصادی اصلاحات اور بھارت کی لبرلائزیشن پالیسیز نے تجارت کو بڑھایا، اور 2000 تک دو طرفہ تجارت چند بلین ڈالرز تک پہنچ گئی۔ اس دور میں بھارت نے چین کو اس کی جو ون چائنا پالیسی ہے اس کی حمایت کی، جو ایک اہم قدم تھا۔ یہ مرحلہ نارملائزیشن کا تھا، جہاں دونوں ممالک نے ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر پس پشت ڈالا اور اس کی کوشش کی کہ سرحدی تنازعات جو ہیں ان کے بارے میں ان کو اوور لک کیا جائے، لیکن باقی معاملات کو حل کیا جائے، لیکن سرحدی تنازعات ابھی بھی حل طلب تھے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے جناب، جس میں تناؤ کا اور تعاون کا ملا جلا ایک دور ہے جو 2001 سے 2019 تک آتا ہے۔ 2000 کی دہائی میں دونوں ممالک نے کثیر الجہتی فورمز جیسے برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، جنوبی افریقہ اور SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں تعاون کیا، جو عالمی سطح پر ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 2005 میں سرحدی مذاکرات کا ایک فریم ورک تیار کیا گیا، اور تجارت تیزی سے بڑھ کر $100 بلین تک پہنچ گئی۔ اس دور میں متعدد اعلیٰ سطحی دورے ہوئے، جیسے چینی صدر ہو جنتاؤ کا 2006 کا بھارت کا دورہ، لیکن اس کے باوجود تناؤ برقرار رہا۔ 2009 میں چین نے جموں و کشمیر اور اروناچل پردیش کے رہائشیوں کو اسٹیپلڈ ویزاز دینے شروع کیے۔ اب اسٹیپلڈ ویزا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیپلڈ ویزا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ کاغذ پر جاری کیا جاتا ہے، جو پاسپورٹ پر چسپاں نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو اسٹیپلر سے اسٹیپل کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جاری کرنے والا ملک اس علاقے کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اب بھارت کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ یہ کشمیر اور اروناچل پردیش کو ایک متنازع علاقہ قرار دے رہا تھا، یہ عمل چین کا۔ پھر بھارت نے اس کے جواب میں 2010 سے ون چائنا پالیسی کی حمایت روک دی۔ اب ون چائنا پالیسی کیا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ چین کی ایک سرکاری پالیسی ہے، جس کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہی چین ہے، اور تائیوان اسی چین کا حصہ ہے، نہ کہ ایک الگ ملک ہے۔ اور یہ پالیسی چین کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کے بارے میں وہ بہت حساس ہیں، اور اس کی بنیاد سن 1949 کے چینی انقلاب پہ رکھی گئی ہے۔ اب پھر 2013 میں ڈوکلام تنازع ہوا، جہاں بھارتی فوجیوں نے بھوٹان کی سرحد پر چینی تعمیراتی کام روک دیا۔ اب یہ ڈوکلام جو ہے، یہ چائنا اور بھوٹان کی سرحد جو ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پر کہ ایک سڑک بنا رہا تھا چین، اور یہ علاقہ اصل میں 3 سرحدیں ملتی ہیں، اس میں بھارت بھی کی سرحد بھی ملتی ہے۔ تو وہاں پر بھارتی فوجیوں نے بھوٹان کی سرحد پر یہ جو چینی تعمیراتی کام تھا اس کو روکا، اور یہ اسٹینڈ آف 73 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد 2014 میں نریندر مودی کی حکومت کے آنے کے بعد تعلقات میں ایک نئی توانائی آئی۔ 2018 میں ووہان میں پہلی غیر رسمی سمٹ ہوئی، جہاں مودی اور چینی صدر شی جن پنگ نے تعاون پر زور دیا، اور 2019 میں چنئی میں ایک دوسرا سمٹ ہوا جس میں پاکستان کو شامل کر کے علاقائی امن کی بات کی گئی۔ لیکن 2017 کا ڈوکلام بحران اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جاری رہیں، جو یہ دکھاتا ہے کہ تعاون کے ساتھ تناؤ بھی رہا۔ اب آ جاتے ہیں 5ویں مرحلے کی طرف، جو کہ حالیہ تناؤ اور حالیہ ملاقات کا دور بن جاتا ہے۔ 2020 میں گلوان ویلی میں خونی جھڑپیں ہوئیں،
جس میں 20 بھارتی فوجی شہید ہوئے اور چینی فوجیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ جھڑپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے ہوئی اور اس نے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارت نے متعدد چینی موبائل اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی، چینی کمپنیوں پر سرمایہ کاری کی پابندیاں عائد کر دیں اور تجارت میں رکاوٹیں ڈال دیں، اور بالآخر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ڈس انگیجمنٹ تو ہوئی، یعنی کہ فوجیں کچھ تھوڑی سی پیچھے تو ہوئیں لیکن ان کی ڈی ایسکیلیشن یعنی کہ مکمل طور پر فوجوں کا انخلا نہیں ہوا، ان کی تعداد کم نہیں کی گئی۔ اور اب جناب آ جاتے ہیں آج کے دور پر کہ جی وانگ یی جو ہیں انہوں نے اب یہ 2025 میں چینی جو وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ممکنہ ریسیٹ ہے۔ اس ملاقات میں تجارت کی بحالی پر بات ہوئی ہے، پروازوں کی شروعات پر بات ہوئی ہے اور کچھ پابندیوں کی منسوخی پر بات ہوئی ہے، لیکن تعلقات اب بھی تناؤ کا شکار ہیں، سرحدی مسائل حل طلب ہیں اور تجارت کا توازن چین کے حق میں اتنا جھکا ہوا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کا خسارہ $100 بلین سے زیادہ ہے۔ دراصل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو ریسیٹ ہوا ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں، جسے وہ ریسیٹ کہہ رہے ہیں، یہ جو تعلقات کی بحالی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل ریسیٹ ہے۔ ٹیکٹیکل لیول پر ٹیکٹیکل ہوتا ہے جو کہ ذرا چھوٹے لیول کا، جس میں سطحی گفتگو کی جاتی ہے۔ اسٹریٹجک ہوتا ہے کہ جس کا والیوم بھی بڑا ہوتا ہے، جس کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے اور جس کو آپ آنے والے وقتوں تک فورسی کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی اور چین کی جو تعلقات ہیں، ایک تو وہ صرف کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہیں، وہ ڈیفنس میں بھی ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، کنسٹرکشن میں بھی ہیں، میڈیکل میں بھی ہیں، اور صرف آج کے نہیں ہیں، یہ پچھلی 6-7 دہائیوں کے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ٹیکٹیکل ہوتا یہ ہے کہ آپ تھوڑے بہت گین کے لیے ٹرسٹ نہیں کرتے آپ دوسرے ملک کو، لیکن تھوڑا سا لیوریج دیتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ان کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تجارت چلنی چاہیے، ہمارے یہ معاملات کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ چیزیں چلنی چاہیے، فلائٹس چلنی چاہیے، ہمارے بزنس کے لیے اچھا ہے۔ ہم اس وقت لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سینگ اڑائیں، فی الحال ہمیں کام چلانا چاہیے، جب معاملہ کوئی زیادہ گرم ہوگا، جب کوئی وقت ایسا آئے گا تو تب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو یہ تعلقات جو ہیں یہ ٹیکٹیکل سطح پر ہیں، جہاں عملی فوائد کے لیے محدود تعاون کیا جا رہا ہے لیکن اسٹریٹجک اعتماد نہیں ہے۔ تاریخ دکھاتی ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات دوستی، جنگ، نارملائزیشن، تعاون اور تناؤ کے مراحل سے گزرے ہیں، اور اب یہ ایک بہت ہی احتیاط، ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہے اور ایک محدود تعاون کی حالت میں ہے، جہاں ماضی کی تلخیاں اب بھی زبان پر کڑوا ذائقہ چھوڑتی ہیں۔ اب اس ساری تاریخ کے بعد، ادوار کے بعد، میں چاہوں گا کہ جو اہم نکات ہیں ان اختلافات کے وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلا ہے علاقائی تنازع۔ علاقائی تنازع میں آپ کو 3 حصوں میں اس کو بانٹ کے بتاؤں گا کیونکہ یہ 3 حصوں میں تنازع ہے، کیونکہ یہ بھارت اور چین کے درمیان جو علاقائی تنازع ہے یہ میں جیسے بتایا پرانا ہے، پیچیدہ ہے، برطانوی نوآبادیاتی دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سرحد کبھی بھی واضح طور پر طے نہیں کی گئی تھی، اور دونوں ممالک مختلف تاریخی نقشوں پر دعوے کرتے ہیں۔ بھارت میک مہن لائن جو 1914 کا برطانوی تبت معاہدہ تھا اس کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ چین اسے نوآبادیاتی سازش کہتا ہے۔ یہ تنازع 3 سیکٹرز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مغربی سیکٹر ہے، ایک وسطی سیکٹر ہے اور ایک مشرقی سیکٹر ہے۔ تو آئیے اب انہیں ایک ایک کر کے ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ معاملہ ہے کیا۔ مغربی سیکٹر جو ہے اس میں اکسائی چین اور لداخ ہے، یہ سب سے بڑا تنازع ہے۔ اکسائی چین تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جو بھارت کے دعووں کے مطابق جموں و کشمیر جو کہ اب لداخ یونین ٹیریٹری ہے اس کا حصہ ہے، لیکن چین اس پر 1962 کی جنگ سے قبضہ کیے ہوئے ہے اور اسے سنکیانگ پروونس کا اس کا حصہ بتاتا ہے۔ چین نے یہاں ایک اہم شاہراہ G219 تعمیر کی ہے جو سنکیانگ کو تبت سے ملاتی ہے، جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ اس کی خود مختاری کے لیے بہت لازمی ہے، اور 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھارت نے نئے نقشے جاری کیے جو کہ اکسائی چین کو بھارت میں دکھاتے ہیں، جس پر چین سیخ پا ہوا، شدید احتجاج کیا۔ حالیہ تنازعات جیسے کہ
डेप्सिंग प्लेन्स और डेमचुक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़पें हुई, जहां दोनों फौजें आमने सामने आईं। 2020 में गलवान झड़प वो भी इसी सेक्टर में हुई, जो दोनों ममालिक की फौजें जहां पर उनकी तैनाती को बढ़ाया गया। और ये तनाज़ा ना सिर्फ इलाकाई है बल्कि इसमें पानी के वसाइल, इंडस रिवर, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, ये सब कुछ भी दांव पर हैं। दूसरा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। ये सेक्टर निस्बतन छोटा है, तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर है, और यहाँ तनाज़ात बहुत ही कम है, इनकी शिद्दत बहुत कम है। इलाके जैसे बाराहोती और शबकीला पास, इस पर लेकिन दोनों दावा करते हैं। चीन का कहना है कि ये तिब्बत का हिस्सा है, जबकि भारत इसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा कहता है। यहाँ फौजी पेट्रोलिंग के दौरान झड़पें छोटी मोटी होती रहती हैं, लेकिन ये मगरबी और मशरकी सेक्टर की तरह उस तरीके से ब्लडी नहीं है, खूनी नहीं है। ताहम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की गैर वाज़ेह तारीफ की वजह से मसाइल ज़रूर पैदा करता है। अब आ जाते हैं मशरकी सेक्टर की तरफ। ये अरुणाचल प्रदेश है। ये तकरीबन 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, जिसे चीन जनूबी तिब्बत कहता है और इसे तिब्बत का हिस्सा मानता है। भारत इसे अरुणाचल प्रदेश कहता है और इसे अपनी मुकम्मल रियासत करार देता है। 1962 की जंग में चीन ने यहाँ पेशकदमी की थी, लेकिन बाद में पीछे हट गया था। चीन अरुणाचल के रिहायशियों को स्टेपल वीज़ा देता है, जो इसे मुतनाज़े करार देते हैं। हालिया मसाइल में त्वांग सेक्टर की झड़पें शामिल हैं, जहां 2022 में फौजें आमने सामने आईं। ये तनाज़ा सकाफ़ती और मजहबी है, क्योंकि अरुणाचल में तिब्बत की सकाफ़त गालिब है। और दलाई लामा का दौरा, जो कि 2017 में हिंदुस्तान ने यहाँ का कराया था, इस पर भी चीन बहुत सीखपा और खफा हुआ था, और भारत ने ये जानबूझकर चीन को तपाने के लिए किया था। ये इलाका तनाज़ात की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 50,000 से ज़ायद फौजी तैनाती का जिम्मेदार है। लेकिन ये मामला कैसे हल होगा, इसमें के लिए मज़ाकरात होंगे, जो कि SRs करवाते हैं, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए होता है। इनकी ये जो टॉक्स है, इसके 20 से ज़्यादा राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हल होने के करीब क्या शुरू भी नहीं होता। और SRs की ये वजाहत ये है कि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो मैंने आपको बताया, वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि हम कर रहे हैं कोशिश। भारत की तरफ से SR आपको बता दूं कि अजीत दोवल है, जो उनका स्पाई मास्टर भी है, और चीन की तरफ से वांग ही है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनका काम ये सरहदी मसाइल को हल करना है। तो ये मैंने आपको बताया, इनकी जो सरहदी मसाइल हैं वो ये हैं। इसके अलावा कुछ और इख्तलाफात हैं, जैसे वन चाइना पॉलिसी है और ताइवान है। मैंने पहले बयान किया, भारत ने 2010 से इसकी हिमायत रोक दी, और ताइवान के साथ उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से वो ICs और चिप्स ताइवान में बनते हैं, वो लेते हैं, सकाफ़ती ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं, और ये चीन के लिए बहुत हसास टॉपिक है। इसके अलावा इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन है। तिजारत $130 बिलियन है दोनों मुल्कों के दरमियान। भारत का खसारा 100 बिलियन है, इससे भी ज़्यादा है, और भारत चीन पर डंपिंग का और गैर मुनसिफाना तिजारत का इल्ज़ाम लगाता है। फिर पाकिस्तान के साथ चीन का जो ताल्लुक़ है वो एक बिल्कुल भाइयों वाला है। वो कहते हैं वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स, और ये भारत के लिए बहुत मसला है। इसके अलावा चीन की जो जनूबी चीन समुंदर है, उसमें जारहियत और BRI पर भारत की मुखालफत है, और फिर CPEC है जो कश्मीर से गुजरता है, उसके ऊपर भारत की रिजर्वेशंस हैं। तो ये तमाम इख्तलाफात जो हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाते हैं और ताल्लुकात को गैर मुस्तहकम करते हैं। आइए अब ज़रा देख लेते हैं कि पिछले 2 अशरों में ये जो ममालिक दोनों हैं, इनकी इक़्तिसादी, टेक्नोलॉजिकल और दिफाई एक दूसरे का मुआवजा कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बढ़ के मारता है। वो कहता है कि जी हमने तरक्की, 2 ही कॉमन है तरक्की की है, एक हिंदुस्तान ने, एक चीन ने, और वो अपने आप को हिंदुस्तान जो है वो चाइना के साथ इक्वेट करने की कोशिश करता है। तो जनाब बात यह है कि पिछले 20 सालों में 2005 से 25 तक में भारत और चीन ये दोनों दावे करते हैं तरक्की के। इनका मुआवजा कर लेते हैं। सबसे पहले इक़्तिसादी तरक्की का। चीन ने 2005 में इसका GDP तकरीबन $2.3 ट्रिलियन से शुरू किया और 2025 में $18 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया, जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ग्लोबल सप्लाई चेन में एक कलीदी मरकज़ बन के और अपनी बरामदात $3 बिलियन से ज़्यादा की हैं। वन बेल्ट वन रोड BRI के ज़रिए चीन ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है, जो उसके आलमी असर और रसूख को बढ़ाती है। गुर्बत में से 80 करोड़ लोगों को निकाला है। 60% शहरी जो हैं
ان تک روزگار پہنچایا ہے. ڈیجیٹل اکانومی یعنی کہ علی بابا، ٹینسنٹ، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. کووڈ-19 کے بعد چائنا کی ریکوری بہت تیز ہے. بھارت کی جی ڈی پی 2005 میں 0.8 ٹریلین ڈالرز تھی، جو 2025 تک 4 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. اس کے علاوہ سروسز سیکٹر جو ہے، آئی ٹی ہے، بینکنگ ہے، اس نے جی ڈی پی کا 60% اس کا یہ شیئر جو ہے ہندوستان کی جی ڈی پی کا، وہ سروسز سیکٹر سے آتا ہے. اس کے علاوہ فارما ہے، آٹو موبائل ہے، اس میں ان کا 15% کا شیئر ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے. لیکن مینوفیکچرنگ جو ہے وہ صرف 15% ہے. بے روزگاری 7 سے 8% ہے، اور عدم مساوات مزید بڑی ہے. بھارت ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر تو رہا ہے، جیسے ایپل کی فیکٹریاں ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی کمی ہے، بیوروکریسی کے مسائل ہیں. چین کی معیشت بھارت سے 5 گنا بڑی ہے، جو مقابلے کی کوئی مقابلہ ہے نہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل بات کر لیتے ہیں. چین نے اے آئی، 5G، گرین ٹیکنالوجی، ان سب میں وہ لیڈر ہے. ہواوے، علی بابا، ٹینسنٹ، بائٹ ڈانس جیسی کمپنیاں بنائی ہیں. 2025 تک چین نے چاند پر انسانی مشن بھیجے ہیں. کوانٹم کمپیوٹنگ میں آگے ہے. ای ویز جس میں بی وائی ڈی ہے جو دنیا کی لیڈر ہے، 50% مارکیٹ دنیا کی اس کے پاس ہے. رینیویبل انرجی میں سولر، ونڈ پاور میں سر فہرست ہے. پیٹنٹس کی تعداد اس کی امریکہ سے زیادہ ہے. بھارت نے آئی ٹی اور سافٹ ویئر میں ترقی کی ہے. انفوسس ہے، ٹی سی ایس ہے، ریلائنس جیسی کمپنیاں یہ عالمی سطح پر بالکل موجود ہیں. اسپیس پروگرام ان کا اسرو ہے، انہیں چندریان آسمان پر لینڈ کروایا ہے، چاند پر. اس کے بعد ڈیجیٹل انڈیا ہے، وہ بھی انہیں متعارف کروایا ہے. فلپکارٹ، اس طرح کے اسٹارٹ اپس ہیں، پے ٹی ایم ہیں. کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن R&D اور پیٹنٹس میں اور ٹیکنالوجی کی کوالٹی میں جو بگ انفراسٹرکچر ہے، جو بڑی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہندوستان چین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک دفاعی ترقی کی بات کر لیتے ہیں. چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے، PLA ہے، انہوں نے اس کو جدید بنایا. 2025 تک دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے. اس نے طیارہ بردار جہاز، ہائپرسونک میزائلز، اسٹیلتھ جیٹس، سائبر وارفیئر، ان سب میں سرمایہ کاری کی ہے. $300 بلین سے زائد کا اس کا دفاعی بجٹ ہے، اور PLA کو 2049 تک وہ دنیا کی بہترین فوج بنانے کا ہدف رکھتے ہیں. بھارت کی فوج دنیا کی 4تھی بڑی فوج ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. رفائل جیٹس ہیں، S-400 میزل سسٹمز ہیں، اگنی، پرتھوی، اس طرح کے میزائل وغیرہ ہیں. دفاعی بجٹ $70 بلین ہے. وہ امریکہ کے قریب ہو کر کوڈ میں شامل ہے، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنا کی برتری قائم ہے. جہاں چین کا انفراسٹرکچر، اس کی روڈز، اس کے ایئر فیلڈز بہت بہتر ہیں. اور ایک ہم نے جھلک دیکھ ہی لی تھی کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس تھی مئی کی جنگ میں، اس نے بھارت کا ستیہ ناش کر دیا. اس کے 5 رفائلز گرا دیے، ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو یہ تو ابھی پاکستانی ہی چلا رہے تھے، چائنیز خود ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. آئیے اب ذرا آخر میں بالکل میں یہ وانگ جی کا یہ جو دورہ بھارت ہے اس کا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں کہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی، اس کے کیا مشاہدات ہیں میرے. یہ بس 3 مشاہدات ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلا مشاہدہ میرا یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکٹیکل ریسیٹ ہے. ٹیکٹیکل ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ عارضی، محدود اور عملی تبدیلی ہے، جو طویل مدتی اسٹریٹجک نہیں ہے. اس ملاقات میں تجارت، پروازوں اور پابندیوں پر بات ہوئی ہے. چین نے کھاد، آپ کی یہ ٹنل بورنگ مشینز اور ریئر ارتھ منرلز پر پابندیاں اٹھائی ہیں، جو بھارت کی صنعتوں کے لیے ضروری ہیں. بھارت نے چینی کمپنیوں کو حساس شعبوں جیسے کہ ٹیلی کام، دفاع، اس سے دور رکھنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اعلیٰ سطح پر پروجیکٹس کی منظوری دی ہے. یہ ریسیٹ بھارت کی مجبوری ہے، کیونکہ SCO سمٹ میں مودی کی شرکت اور 2026 میں برکس کی صدارت کے لیے چین کی حمایت کی انہیں ضرورت ہے. تجارت $130 بلین کی ہے، جو امریکہ سے زیادہ ہے، اور گلوبل سپلائی چین چین پر اس کا انحصار کرنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ بھارت کی مجبوری ہے. یہ صرف ایک عملی قسم کی جو ریسیٹ ہے وہ ہے، جسے کووڈ کے دوران جیسے ماسک اور ویکسین کی ضرورت تھی، اس کی درآمدات تھیں، اس کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل اسینشلز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ تھی فار سروائیول. اور دوسرا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ مودی حکومت قائم ہے.
دراصل یہ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ طویل مدتی باہمی، جس میں باہمی فائدہ ہو، اعتماد ہو، نارملائزیشن ہو، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہو، اعتماد. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹیلی کام میں، ڈیفینس میں کہتے ہیں جی یہ ان کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے کیونکہ ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن جو بنیادی مسائل، مطلب چین کے لیے جس طرح ون چائنا پالیسی بہت بنیادی ہے، اور بھارت نے 2010 سے اس کی حمایت رو کے رکھی ہے کیونکہ چین نے وہ اسٹیپلڈ ویزاز شروع کر دیے تھے. اب یہ ملاقات جو ہے اس میں وانگ جی نے تائیوان کے بارے میں سوال کیا ہے جے شنکر نے، اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور بعد میں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے انڈیا کی، اس نے اس پہ وضاحت بھی کی ہے کہ جناب ہمارا سٹانس کوئی تبدیل نہیں ہوا. اور جو چین ہے وہ ایک بڑی پکچر، بگ پکچر دیکھ رہا ہے. اور جو 1988 کا راجیو اور ڈیانگ معاہدہ ایشیائی صدی کے لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دس ول بی دا نیکسٹ سینچری ول بی دا ایشیا سینچری. تو اور پھر یہ شی جی پنگ جو برکس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کی وجہ سے چائنا یہاں پر آیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ صدی واقعی ایشیا کی ہو اور یہ جو برکس ہے اس کو مستحکم کریں تاکہ اس کو امریکہ کے ساتھ بھی اس کا اپنا مقابلہ ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ اپنی کہانی میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرے ساتھ مقابلہ ہے چین کا. اور جے شنکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں قوموں کا عروج ہوا، اور چین بھائی ان کی جی ڈی پی 18 ٹریلین، آپ کی 4 ٹریلین، اور وہ نہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی میں نے ساری کی ساری آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے دی ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تیسرا میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات پر کمیٹڈ ہے، اس وجہ سے کیونکہ مودی حکومت نے امریکہ میں سرمایہ کاری کی ہے، دفاعی سودے کیے ہیں، ڈرونز، جیٹس، ٹیک ٹرانسفرز ہیں، آئی سیٹ ہے، کوڈ، یہ سب کچھ. جو ٹرمپ کے ٹیرف ہیں جو چین پر بھی ہیں، اس کے باوجود بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا. امریکہ میں 4 ملین انڈین ڈائسپورا ہے. اس کے علاوہ جو ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں گے، اور اگر ان کو یہ 2.5-3 سال 4 سال ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے ٹرمپ کے جانے کا تو وہ تب تک ویٹ کریں گے، کیونکہ انڈیا نے امریکہ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ہے. چوتھا مشاہدہ کہ ٹرمپ کی جو ٹیرفس ہیں انہوں نے بھارت کو چین کی طرف نہیں دھکیلا، بلکہ دونوں مسائل کمپلیٹلی الگ الگ ہیں. یہ جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرف بھارت کو چین کی طرف لے جائے گا، ٹیرف امریکہ چین کی وار جو ہے یہ بھارت کا کو ایک اس نے کوئی وہ ایک ایسی پوزیشن میں کر دیا ہے کہ یہ کوئی بارگین کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. بھارت کا ایک الگ مقابلہ ہے، یہ ہارڈ پاور میں نہیں ہے. چین کی معیشت 5 گنا ہے، ٹیک میں وہ لیڈر ہے، پی ایل اے جدید ہے. مقابلہ جنوبی ایشیا ہے جہاں بھارت اپنے زیر و بم دکھاتا رہتا ہے، اپنا زیر اثر جو لوگ ہیں نیپال، بنگلہ دیش، ان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے. لیکن بی آر آئی وہاں پر بھی جاری ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. اور اس لیے ہندوستان جو ہے وہ صرف ایک لوکل ایک پاور ضرور ہو سکتا ہے لیکن گلوبل پاور نہیں ہے، اور اس کا چین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ظاہری سی بات ہے کہ چاہے 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، چاہے پلوامہ ہو، چاہے بالا کوٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سب میں ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی چین کھڑا نہیں ہوا. چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کو دفاعی ٹیکنالوجی 80% چائنا سے آتی ہے، اس لیے پاکستان اینڈ چائنا ول آلویز ریمین اسٹریٹجک پارٹنرس. انڈیا ہیز نو چانس. یہ جو ریسیٹ ہے دس از آن ٹیکٹیکل لیول. اس کے علاوہ سی پیک جو ہے وہ $60 بلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہے. GF-17s ہیں. یہ اتنی چیزیں ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا، اس لیے اٹس اے ٹیکٹیکل ریسیٹ. دس از آل وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. آل دا پیپل دیٹ آر سیئنگ کہ یہ کوئی ریسیٹ ہو گیا اسٹریٹجک لیول کا، کوئی بڑا آسمان ٹوٹ گیا وانگ جی کے وزٹ سے، nothing is going to happen. We don't have to be worried. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ چائنا کا جو وانگ جی ہے وہ ہندوستان سے اڑا ہے اور افغانستان لینڈ کیا ہے، اور افغانستان میں اس نے پاکستان اور افغانستان دونوں کے فارن منسٹرز کو بٹھایا ہے اور ان کی گفتگو کرائی ہے. اس کا قبلہ اب بھی یہی ہے. This is all what I have to say. Thank you very much.